नवजीवन ऑनलाइन के लिए आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं ज़फ़र आगा साहब, जो कौमी आवाज़ के संपादक हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि अल्पसंख्यकों के ऊपर क्या गुजर रही है और क्या तैयारियां हैं हुक्मरान जमात की, या जो पावर में जमात है बीजेपी, उसकी क्या तैयारियां हैं कि वो अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ रिझाने की किस तरह कोशिश कर रही है। तो ज़फ़र आगा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पे क्या हुक्मरान जमात बीजेपी की कोशिशें हैं या उसकी सरपरस्त जमात आरएस की कोशिशें हैं कि किस तरह मुसलमानों को अपनी तरफ लाया जाए। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। उसकी वजह ये है कि कोई 100 से ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा में जिनके ऊपर मुस्लिम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर वो उन सीटों पर मुसलमान किसी दूसरे सोशल ग्रुप्स के साथ जुड़ जाए तो वो डिसाइसिव वोटिंग हो जाती है, और वो जिसके हक़ में बीजेपी जानती है, आरएसएस जानती है, सब जानते हैं कि अभी तक हिंदुस्तान के मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो बीजेपी के ख़िलाफ़ उमूमन वोट देते चले आए हैं। इसलिए और अगला चुनाव जो 2024 में लोकसभा का होना है, वो उसमें ये 100 सीटें बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी। किसी भी चुनाव के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अगर कंसोलिडेटेड वो मुस्लिम वोटिंग हो गई किसी सीट पे तो वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से। इस वजह से बीजेपी आरएसएस दोनों परेशान हैं। और आपने महसूस किया होगा कि आरएसएस की आउटरीच, मुसलमानों से मिलना जुलना शुरू। प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार नेशनल एग्जीक्यूटिव में अपनी पार्टी से ये वालों से कहा कि भाई मुसलमानों पे ध्यान दीजिए, उनके पास जाइए। और ये कुछ मीटिंगें भी हुई, उलमाओं से हुई, इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर से, लीडर नहीं बल्कि सिटीजन्स कहा जाए, तो उनसे मीटिंगें हुई, वो सब खबरें आ चुकी हैं। अब लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया बल्कि वो ऑलरेडी अब बहुत शद्दोमत के साथ इस मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने की स्ट्रेटजी बना चुके हैं और काम कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से सरगर्मी है। वो क्या स्ट्रेटजीज हैं जिनके तहत वो तोड़ना चाहते हैं मुसलमानों को, और क्यों तोड़ना चाहते हैं? तो क्यों तोड़ना, तो मैंने आपसे अर्ज किया कि 100 सीटों से ज़्यादा पे मुस्लिम वोट बैंक फैक्टर है। और कोई मगर भी ये 2014 और 2019 में उन्होंने ये हर बार नहीं इस्तेमाल किया था। नहीं, तो उस वक़्त वो उनको अंदाज़ा था कि गुजरात जैसे फसादात के बाद ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अब उनको लगता है कि किया जा सकता है। तो आपका जो ये सवाल है कि वो क्या स्ट्रेटजी, ये बड़ी मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी बनाई उन्होंने, बड़ी हमजहत, बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत सिस्टमेटिक तरीक़े से काम हो रहा है। पहले तो उन्होंने क्या किया है, वो ये किया है कि उन सीटों को आइडेंटिफाई किया है जिसमें मुस्लिम वोट बैंक प्रोमिनेंट है। 60 सीटें ऐसी हैं उनके ख़ुद अपने सर्वेस के हिसाब से, इसकी ख़बरें भी आ चुकी हैं कि जिस पे मुस्लिम फैक्टर, जिसमें मुस्लिम वोटर 30% या उससे ज़्यादा है। 60 सीटें ऐसी हैं और उसके लिए उन्होंने गेम प्लान ऑलरेडी बना लिया है। उनका गेम प्लान इन सीटों पे ये है कि वो हर इन 60 सीटों पे 500 मुस्लिम एम्बेसडर्स आइडेंटिफाई करेंगे। 500 मुस्लिम जो मुसलमानों को कांटेक्ट करेंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो मुसलमान बीजेपी को वोट डालें। फिर उन्हीं मुस्लिम सीटों के ऊपर बीजेपी की तरफ से स्नेह यात्रा निकाली जाएगी। स्नेह यात्रा के बारे में फिर वो कंक्लूड होगी सारी सीटों की मिला के, सारी उसमें उनमें वो 5000 लोग वो दिल्ली में आके वो उसका इख्तिताम होगा और ख़त्म होगी, समाप्त होगी। को इम्कान इस बात का भी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस यात्रा को जब दिल्ली में जब वो सब इकट्ठा हों तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ख़ुद खिताब करें। अभी ये बिल्कुल तय बात नहीं है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद हैदराबाद नेशनल अपनी बीजेपी की हैदराबाद नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में और फिर दिल्ली में दोहराई थी, वो ये थी कि पसमानदा मुसलमानों के ऊपर ध्यान दीजिए। उनका ये अंदाज़ा है
کہ مسلمانوں میں بھی ذات برادری، مسلمان سماج بھی ذات برادری میں بٹا ہوا ہے. اس میں جو پسماندہ ذاتیں ہیں جیسے انصاری ہیں، دھنیں ہیں، جلائیں ہیں، اور بہت سی ذاتیں ہیں، قصائی ہیں، نائی ہیں، اس طرح کی ہمارے یہاں ذاتیں ہیں، یہ سب جانتے ہیں. ان پہ اگر کنسنٹریٹ کیا جائے تو یہ ان کو توڑا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں وہ یو پی میں انہوں نے خاص دھیان دیا ہے، اور جبکہ مرکز میں کوئی کابینہ کا وزیر نہیں ہے، کوئی مسلم سینٹرل مائنورٹی افیئرز کے لیے کوئی وزیر ہے ہی نہیں، تقریباً سال بھر سے زیادہ ہو گئے مختار عباس کے نقوی صاحب کے کو ڈراپ کرنے کے بعد سے. لیکن یو پی میں وہ ایک انصاری جو پسماندہ ذات سے تعلق رکھتے ہیں ان کو انہوں نے یو پی میں مائنورٹیز افیئر کا منسٹر بنایا ہے. وہ اس میں سرگرم ہیں کہ اور کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے، آر ایس ایس پہلے کر رہی ہے، پھر بی جے پی بھی کر رہی ہے کہ ان گروہوں کو وہ کیا جائے. اچھا، میں نے ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا، وہ جو 60 کانسٹیچوئنسی والی باتیں تھیں، وہ 60 کانسٹیچوئنسیز جو ہیں ان میں سے 13 یو پی میں ہیں اور 13 ہی بنگال میں ہیں. 6 یا 7 یا اس سے کچھ زیادہ کیرل میں ہیں. آسام میں بہت بڑی تعداد ہے. کیرل میں وہ خاص طور سے دھیان دے رہے ہیں وائناڈ پہ، جو راہل گاندھی کی کانسٹیچوئنسی ہے، جہاں مسلم آبادی 30% سے بھی زیادہ کہی جاتی ہے. وہ راہل گاندھی کی اس کانسٹیچوئنسی پر پھر پسماندہ طبقے کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ان کو سافن کر لیا جائے اور ان کا ووٹ بی جے پی کو کچھ پرسنٹیج ادھر بھی آ جائے. تیسری بات جو وہ انہوں نے تیاری کی ہے، وہ مولوی، مدرسہ اور پروفیشنل مسلمز، مڈل کلاس مسلمان میں بھی درار پیدا کر دی جائے. وہ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے اور اس پروگرام کو دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ 4 بڑے پرومیننٹ سٹیزنز دلی کے، دہلی کے فارمر لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ صاحب، فارمر الیکشن کمشنر چیئرمین چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی صاحب، مشہور صحافی شاہد صدیقی صاحب، اور ایک ہوٹیلیئر بزنس مین جن کا پورا نام مجھے یاد نہیں، کوئی شیروانی صاحب. ان سے ضمیر الدین شاہ بھی ہیں اس میں اے ایم یو کے. جی، وہ ان سے آر ایس ایس چیف کی ملاقات ہوئی. امکان یہ ہے کہ وہ لوگ پرائم منسٹر سے بھی ملے. پھر اس کے بعد فالو اپ میٹنگ اب پروفیشنل مسلمز کے لیے اور علماؤں سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے اور مدرسے والوں سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے اس گروپ نے ایک تنظیم بنائی ہے جس کا نام ہے الائنس فار ڈیولپمنٹ، ایجوکیشنل اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامک اینڈ الائنس فار اکنامک اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ فار انڈر پریویلیجڈ. اس کی میٹنگیں بڑی شد و مت سے نجیب جنگ صاحب کے گھر پہ ہو رہی ہیں. ابھی اسی مہینے میں یا پچھلے مہینے میں یہ خبر آئی 14 جنوری کو یہ پھر ان کے گھر پہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں جمعیت العلماء ہند، جماعت اسلامی اور جمعیت العلماء ہند کے دونوں فیکشنز کے لوگ اور جماعت اسلامی کے لوگ اور دوسرے علماء اور دوسرے پروفیشنلز نے بھی شرکت کی. اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں علماء کا اور مدرسوں کا اثر ہوتا ہے، لہٰذا ان میں بھی سیند لگاؤ، اور وہ سیند لگا چکے ہیں. جمعیت ڈھیلی پڑ رہی ہے، جماعت نے بھی لگتا ہے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. وجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم. لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا بھی پریشر ہو سکتا ہے یا اور دوسری باتیں ہو سکتی ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں. تو ہر چوطرفہ مار کی ان کی منظم اسکیم ہے. یہی نہیں بلکہ وہ اردو میڈیا میں بھی بہت زبردست وہ گھسپیٹ کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو اردو کا اس وقت سب سے لارجسٹ سرکولیٹڈ اخبار ہے اس میں ان کی پکڑ ہے اور وہ کارگر ہیں. یعنی میڈیا ہو یا مسلمانوں کے مختلف گروہ ہوں یا پسماندہ طبقہ ہو یا ذاتی طور کے اوپر جیسے 60 سیٹوں کے اوپر
ہر کانسٹیٹوئنسی پہ 5000 ایمبیسڈر. یہ ایک بہت آرگنائز سسٹمیٹک جس کو کہیے کہ ان کی کوشش ہے کہ اگلے جیسے آپ نے ظفر صاحب بتایا کہ بہت ان کی منظم کوشش ہے یہ ساری چیزیں. مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا ہمیں آپ کو لگتا ہے اپنے تجربات کی بنیاد پر بتائیے گا کہ پسماندہ ذاتیں مسلمانوں میں جو ہیں وہ ولنریبل ہیں جن کو اٹیک کیا جا رہا ہے یا جن کو کوشش کی جا رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ خالی پسماندہ ذاتیں ہی نہیں بلکہ بہت جگہ وہ اگر دوسری سیاسی پارٹیاں ہوشیار نہیں رہیں جو اپنے کو سیکولر کہتی ہیں وہ اب سیند لگا سکتے ہیں. آپ خالی یہی نہیں بالکل سیند لگا سکتے ہیں کیونکہ لوگ مجبور ہو رہے ہیں, لوگ نا امید ہوتے جا رہے ہیں, پیسے بانٹے جائیں گے, طرح طرح کی حرکتیں ہوں گی. مشکل ہے, آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ لگا لیں, مشکل ہے ان کے لیے. لیکن وہ ہر مشکل بات کو ممکن بنانے کی جیسا مودی ہے تو ممکن ہے یہ کہا جاتا ہے, تو وہ اس پاسبلٹی کو چھوڑنا نہیں چاہتے. دوسری چیز آپ نے ابھی بہت پرانی بات نہیں, چند 2 مہینے شاید ہوئے, اعظم گڑھ اور رامپور کی سیٹ انہوں نے جیت لی. یہ خبریں آئیں, سب جانتے ہیں کہ وہاں انہوں نے ڈی مورلائز کر دیا, ووٹنگ پرسنٹیج بہت کم ہو گئی مسلمانوں کی, اور مسلمان کو یہ خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ لاٹھی ڈنڈے مار کر روکا گیا ووٹ دینے سے. یعنی وہ دامے درہمے سخنے ہر اعتبار سے یہ جو ایک آرگنائزڈ اور سسٹمیٹک مطلب وہ منظم طریقے سے بھی سین لگانا چاہتے ہیں اور ویسے بھی لاٹھی ڈنڈے کے ذریعے بھی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. رامپور اور اعظم گڑھ کا وہ ویڈیو آپ نے اور ہم نے سبھی نے دیکھے ہیں کہ رامپور میں کیا ہوا, اعظم گڑھ میں کیا ہوا, اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے حربے استعمال کرے ہیں جس کی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ووٹر لسٹ سے باہر کر دینا, ڈس انفرینچائز کرنا. بڑی تعداد میں چھوٹے بنگلور کرناٹک سے یہ خبریں آئیں, یو پی سے یہ خبریں آئیں, بہت جگہ سے یہ خبریں مل رہی ہیں. اگر بہت آرگنائز طریقے سے دوسری پارٹیوں نے اس کا مقابلہ نہیں کیا تو اس بات کا اندازہ, اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ. ظفر صاحب آپ کو یہ کیا لگتا ہے, کیسا لگتا ہے اس میں کہ جو مسلم سٹیزنز ہیں جن کو معروف شخصیات کہا جاتا ہے, جیسے شاہی صدیقی کا آپ نے نام لیا, یا نجیب جنگ کا لیا, یا اسماعیل قریشی کا, یا ضمیر الدین شاہ کا, یہ لوگ کیوں ان کے پالے میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں ذاتیات پہ نہیں جاتا. یہ ہندوستان میں ہر کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, وہ جس کو چاہے جہاں وہ کرے. وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اب مسلمانوں کو بی جے پی اور آر ایس ایس کے ساتھ اپنے رابطے قائم کرنے چاہیے. نہیں, کیا ان لوگوں نے مان لیا کہ ہمیشہ بی جے پی اقتدار میں رہے گی؟ ان کو تو یہ لگتا ہے. اب یہ ان کے وہ ذاتی مفاد کی بات ہے یا کیا, وہ اس کو مسلم سماج کے مفاد میں حق کرتے ہیں وہ جانیں. لیکن یہ سمجھنا اپنے میں بڑا مضحکہ خیز لگتا ہے, چونکہ ان لوگوں سے میٹنگ کے بعد آر ایس ایس کے چیف بھاگوت صاحب, موہن بھاگوت جی نے جو انٹرویو دیا جس میں کھل کے انہوں نے یہ بات کہی اور اس کو جسٹیفائی کیا کہ مسلم سماج, ہندو سماج اس سمے مسلمانوں کے پرتی آکرمک ہے, ایگریسو ہے, اور یہ ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا. ہندوز آر ایٹ وار, ان کا کہنا تھا بھاگوت صاحب کا, ہندوز آر ایٹ وار ود مسلمس ود مائنارٹیز. تو اس کے بعد بھی اگر ایسے پرومیننٹ سٹیزنز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے تو حیرت ضرور ہوتی ہے, لیکن یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, وہ جانیں اور ان کا کام جانیں. لوگوں کو حیرت بہت ہے, لوگوں کو حیرت بہت ہے. ظفر صاحب آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف جو آر ایس ایس یا بی جے پی کی کوشش ہے کہ مولانا الیاسی کے پاس جاتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں, ادھر پسماندہ ذاتوں کے لیے وزیر اعظم کہتے ہیں, ادھر معروف شخصیات سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2024 میں کہیں نہ کہیں بی جے پی کچھ کمزور وکٹ پر نظر آتی ہے جس کی وجہ سے وہ کوشش کر رہی ہے؟ یہ سوال آپ کا بالکل جا ہے. ان کو مسلم ووٹ بینک سے ڈر لگ رہا ہے, یہ بالکل بات ہے.
وہ خائف ہیں مسلم بینکوں سے. 100 سیٹوں پہ اگر 60 سیٹیں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہیں، پھر خالی یہی بات نہیں ہے، اور بہت سارے فیکٹر ہیں کہ جس کی وجہ سے بی جے پی کو پچھلے لوک سبھا چناؤ کے مقابلے اس چناؤ میں کمزور ہے. اور تو وہ اس کی ہمہ جہت یعنی چاروں طرف چوطرفہ تیاری کر رہے ہیں. اس میں ہر فیکٹر خالی یہی نہیں کر رہے ہیں، وہ اور بھی ہر چیز طرف کام کر رہے ہیں. لیکن مسلم ووٹ بینک کو اب توڑنا ان کی ایک بہت اہم پریارٹی ہے الیکٹورل پوائنٹ آف ویو سے، اور اس پہ وہ کام شروع کر چکے ہیں. جبکہ دوسرے مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی تک الرٹ نہیں ہوئے ہیں. ظفر صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کام شروع کر چکے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں 2024 کے لیے، ایسے میں آپ کا اپنا تجربات کی بنیاد پر کیا پیغام ہے کہ مسلمانوں کو اور سیکولر پارٹیوں کو کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے آگے کے لیے؟ بھئی جہاں تک سیکولر پارٹیز کا سوال ہے، وہ پارٹیاں جن کو مسلمان ووٹ دیتا رہا ہے ان کو اس کے خلاف ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی چاہیے. دوسری ایک بہت اہم بات جو ہندوستان کی سیاست میں بابری مسجد کے وقت سے شروع ہو گئی ہے، جو سیکولر پارٹی میں بھی دی کہ بھئی ہندو ناراض ہو جائے گا، ہندو ناراض ہو جائے گا اگر ہم نے زیادہ مسلمان کیا. اس خوف کے باہر نکلنا ہوگا. راہل گاندھی نے یہ بات اپنی یاترا کے دوران پہلے بھی کر کے دکھائی. انہوں نے کھڑے ہو کر RSS اور BJP کے خلاف باتیں کی، اور اگر مندر گئے تو نظام الدین اولیاء کی درگاہ بھی گئے، اور انہوں نے کھل کے کہا کہ یہ نفرت کی سیاست ہندو مسلمان کو لڑانے کی سیاست ہے. راہل سے کانگریس اور سمیت تمام پارٹیوں کو سبق لینا چاہیے کہ وہ اس سافٹ ہندو ٹیکٹکس جو کہلاتی ہے، سافٹ ہندو بن جائیے تو آپ کو کچھ مل جائے گا. اس میں کسی کو کچھ ملنے والا نہیں. مسلمان بھی ڈیمورلائزڈ ہوتا ہے. اس سے کھل کے کانٹیکٹ ہونا چاہیے، بات کرنا چاہیے. اور ہندوستان کی جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے سیکولر ملک کی، نہ ہندو کے حق کی نہ مسلمان کے حق کی، وہ بات کرنی چاہیے. اور یہ کہ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی زیادتی ہے، مائنورٹیز کے خلاف کوئی زیادتی ہے، تو جیسے دلت کے بارے میں آواز اٹھائی جاتی ہے تو ویسے ہی مسلمان کے خلاف بھی آواز اٹھائی جانی چاہیے. اور پارٹیز کو اس سلسلے میں شرم اور ڈر سے کام نہیں لینا ہوگا. ظفر صاحب، میں آخر میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف BJP بجٹ میں جو اقلیتوں کا بجٹ ہے وہ بنیادی طور پہ اقلیتی امور کے لیے اس میں کم کر رہی ہے، اور خرچہ اس میں پورے سال میں بہت کم ہوا ہے، اور دوسری طرف اس کی یہ اسٹریٹجی بھی ہے کہ وہ مسجد بھی جا رہی ہے اور پسماندہ ذاتوں کی بھی بات کر رہی ہے. اس میں آپ کو کوئی تضاد یا کنٹرڈکشن نظر نہیں آتا؟ یہ کس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. صاف بات ہے کہ ان کی بنیادی پالیسی یہ ہے کہ ہم مسلمان کو کچھ نہیں دیں گے. بجٹ یہی کہہ رہا ہے نا، بجٹ یہ کہہ رہے ہیں. 38% کی کمی ہوئی ہے اس سال مائنورٹی کے بجٹ میں. کوئی مائنورٹی افیئرز منسٹر کیبنٹ میں نہیں ہے کسی بھی رینک کا. کوئی ایک بھی مسلمان نہیں. شاید کوئی MP بھی ان کے یہاں سے مسلمان، BJP سے ایک BJP نے کسی ایک MP کو بھی ایسے اپنی پارٹی سے ایسا ٹکٹ نہیں دیا کہ جہاں سے وہ جیت سکے. اگر دیا ہوگا دکھانے کو تو ایک MP نہیں ہے. جتنی مسلم مائنورٹیز کے نام سے باڈیز ہیں، جیسے نیشنل مائنورٹیز کمیشن، نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، اس طرح کی تمام باڈیز بالکل ڈیفنکٹ پڑی ہیں، کوئی کام نہیں کر رہی ہیں. اگر ہیں وہ ہیں بھی تو ان کی بیسک پالیسی ہے کہ ہم کچھ نہیں دیں گے. لیکن وہ دوسری طرف RSS کی جانب سے بھاگوت جی ملتے بھی ہیں، مسجد بھی جاتے ہیں، مدرسے بھی جاتے ہیں، اور مودی جی بھی بات کرتے ہیں کہ نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی میں. تو وہ ایک بھرم پھیلانا چاہتے ہیں، ایک مسلم ووٹر کو کنفیوز کر کے اس سے اپنا ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لنچنگ بند نہیں ہوئی. RSS کے چیف کے جانے کے بعد بھی، مدرسے اور مسجد میں جانے کے بعد بھی لنچنگ کی ایک خبر اندور سے آئی. بجٹ کی آپ نے بات کری دی. ارے نیشنل مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ جو مسلمان بچوں کے لیے تھی وہ ختم کر دی گئی. تو وہ کچھ دینا نہیں چاہتے، اور وہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپیزمنٹ ہے، یہ وہ کھل کے یہ بات کہتے ہیں.
لیکن بہرحال مسلمان ہے، دوسری سب سے بڑی کمیونٹی ہے، 100 سے زیادہ سیٹوں پر وہ کارگر ہے، اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عقلمند لوگ ہیں، بہت منظم لوگ ہیں، وہ اس حقیقت سے نمٹنے کے لیے انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے، کنفیوز کر دو اور اس طرح مسلم ووٹ بینک کو بانٹ دو۔ تو ناظرین، یہ ظفر آغا صاحب کے خیالات تھے جنہوں نے صاف صاف الفاظ میں کہا کہ بی جے پی اور آر ایس کی اسٹریٹجی مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کی باتوں سے ایسا محسوس ہوا کہ 2024 کے لیے وہ مسلمانوں کے بیچ میں ایک تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ ظفر آغا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ خورم صاحب۔